अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा स्टडी सर्किल अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। सुन्नत की आईनी हैसियत पर हमने स्टडी सर्किल मुकम्मल कर लिया था तकरीबन 20 नशिस्तों में, और उसके बाद फिर हमने उलूम हदीस के हवाले से कुछ जो ज़रूरी मालूमात हैं जो एक आम मुसलमान के पास होनी चाहिए हदीस के हवाले से, उसका हम मुताला कर रहे हैं। और ये किताब उलूम हदीस नामी इस किताब से हमने गुज़िश्ता 2 नशिस्तों में अहादीस की जो मुकम्मल अक़साम हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। एक मुनासिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें हासिल हो गया कि हदीस की जो अक़साम होती हैं, जैसे हदीस सही क्या है, हदीस हसन क्या है, हदीस ज़ईफ़ क्या है, और मौजू जो है अहादीस वो क्या होती हैं, और उनकी हमने मिसालें भी जो है हदीस की वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी गुज़िश्ता 2 नशिस्तों में। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह हम देखेंगे हदीस कुदसी क्या होती है, और उसकी तारीफ़ भी देखेंगे, और फिर उसकी मिसालें भी हमारे सामने आएंगी इंशाअल्लाह। तो हम इंशाअल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं आज की नशिस्त को, और दरख्वास्त करेंगे साजिद भाई से, क्या आप आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस कुदसी। हदीस कुदसी वो हदीस जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करें। हदीस कुदसी के 3 मारूफ नाम हैं: हदीस क़दसिया, हदीस इलाहिया, हदीस रब्बानिया। आम तौर पर इसमें रिवायत करने की 2 मशहूर इस्तिलाहात हैं। नंबर 1, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा यरौ अन रब्बिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से हदीस रिवायत करके फरमाया। नंबर 2, क़ाल अल्लाहु ताला फ़ीमा रवा अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से हदीस रिवायत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इन इस्तिलाहात के अलावा खबरनी रब्बी अज़्ज़ व जल क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल की इस्तिलाहात से भी ये अहादीस मरवी हैं। नीस इन अहादीस की ज़मीरें अल्लाह ताला की तरफ लौटती हैं। अहादीस कुदसिया की तादाद 100 से कुछ ऊपर है। मुलाहिज़ा, हदीस कुदसी वही गैर मतलू का दूसरा नाम है। नीज़ उर्दू ज़बान में मुतबर्रिक और पाकीज़ा के नाम से मौसूम की जा सकती है। ठीक है, वही है मतलू तो अब क्लियर है ना तमाम भाइयों को? वही है मतलू और वही है गैर मतलू दोनों? थोड़ा सा बता दें जी। ये हम इसको कई दफ़ा हमने पढ़ा सुन्नत की आईनी हैसियत के दौरान, और यही एक चीज़ बनती रही जो मुनकरीन हदीस जिसका सहारा लेते हैं, तो कि कुरान के अलावा कोई वही अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल नहीं होती। और इसकी हमने बहुत सारे एविडेंसेस और मिसालें सारी हमने पढ़ी हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से 2 तरह की वही नाजिल होती रही है। एक वही मतलू है, मतलू का मतलब होता है वो जिसकी तिलावत की जाए, और जो कि कुरान है। कुरान पूरा का पूरा वही मतलू है जिसकी तिलावत की जाती है। और एक वो वही नाजिल होती रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि किताब में कंपाइल्ड नहीं है, यानी कुरान में वो शामिल नहीं है, उसकी तिलावत नहीं की जाती, उसे वही गैर मतलू कहते हैं। ये अहादीस कुदसिया भी जो है ये वही गैर मतलू ही की, मतलब सिर्फ यही वही गैर मतलू नहीं है, बल्कि ये भी वही गैर मतलू ही का एक हिस्सा है अहादीस कुदसिया, जो कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और अल्लाह के जो भी तरीका इख्तियार किया गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रिवायत करके हमें हमारे सामने जो है उसे जो है हमें हिदायत के तौर पे अता किया। जी, कंटिन्यू कीजिएगा। क्लियर हो गई तारिक भाई? जी 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 हाँ भाई, शुक्रिया। वही के लग़वी और शरई माने व इक़साम। तफसील वही, इसके लफ्जी माने किसी चीज़ का खुफिया तौर पर इत्तला देना या इशारा करने के हैं, मगर शरई तौर पर वही इस चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह ताला अपने किसी नबी पर, फरिश्ते या अलका
یا خواب کے ذریعے نازل کرتے ہیں، جس سے نبی کو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہے۔ وحی کی سادہ سی دو اقسام ہیں، وحی مطلوع، نمبر ایک وحی مطلوع، وہ وحی جو حالت بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ الفاظ میں اتاری گئی، یعنی وہ وحی جو تلاوت کے لیے ہے، مراد قرآن کریم ہے۔ مثلاً وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور بے شک یہ جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے، جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے۔ نمبر دو وحی غیر مطلوع، وہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے القاء یا خواب یا فرشتے کے ذریعے اتاری جاتی تھی، یعنی وہ وحی جو تلاوت کے لیے نہیں، یعنی سنت مطہرہ۔ یہ وحی لوگوں کو لفظ بلفظ پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال و افعال اعمال کے ذریعے سے یا اپنے مفہوم و تعبیر الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتی تھی، اور یہی وحی غیر مطلوع دوسرے لفظوں میں سنت کہلاتی ہے۔ مثلاً وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور نہیں کلام کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ہماری وحی کرنے کے۔ حدیث قدسی وحی غیر مطلوع کا ایک جز ہے۔ ملاحظہ وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع یعنی چاہے وہ کسی نوعیت کی ہو، خواہ فرشتے کی صورت میں یا القاء یا خواب کی صورت میں ہو، تمام تر مسلمان کے ایمان کا جز ہے۔ یعنی مساوی طور پر کتاب و سنت پر ایمان سے مسلمان رہ سکتا ہے، کسی ایک کے انکار سے وہ مسلم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وحی مطلوع سے مراد قرآن کریم ہے اور وحی غیر مطلوع سے مراد سنت ہے۔ قرآن کے بعد دوسرا مصدر اسلامی قوانین و اصول کی تشریح کا نام سنت ہے۔ خلاصہ حدیث قدسی وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کر کے حدیث روایت کرے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے۔ حدیث قدسی وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے حدیث روایت کرے، اور سنت وہ ہے جو آپ کا عمل ہے، یعنی وہی غیر مطلوع سنت ہے، اور حدیث قدسی سنت کا ایک جزو ہے جو اللہ تعالیٰ سے روایت حدیث سے متعلق ہے۔ وحی الہام اور القاء کا فرق۔ لغت کی روح سے وحی کے معنی ہیں خفیہ اور لطیف اشارے کے، جسے اشارہ کرنے والے یا اشارہ پانے والے کے سوا کوئی اور محسوس نہ کرے۔ اس مناسبت سے یہ لفظ القاء دل میں بات ڈال دینے اور الہام مخفی تعلیم متلقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو تعلیم دیتا ہے وہ چونکہ کسی مکتب درسگاہ میں نہیں دی جاتی ہے، بلکہ ایسے لطیف طریقوں سے دی جاتی ہے کہ بظاہر کوئی تعلیم دیتا اور کوئی تعلیم پاتا نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو قرآن میں وحی الہام یا القاء کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ اب یہ تینوں الفاظ الگ الگ اصطلاحوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ لفظ وحی اور انبیاء کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، الہام کو اولیاء اور بندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور القاء نسبتاً عام ہے۔ ماخوذ سیرت سرور صلی اللہ علیہ وسلم، جلد اول صفحہ 89۔ قرآن پاک اور حدیث قدسی کا فرق۔ قرآن پاک نمبر ایک، قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے خود مقرر کردہ ہیں، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر دو، قرآن معجزہ ہے۔ نمبر تین، قرآن کے حرف کی تلاوت کا ثواب 10 نیکیاں ہیں۔ نمبر چار، قرآن پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر پانچ، قرآن کو بغیر طہارت پاکیزگی کے چھوا نہیں جا سکتا۔ نمبر 6، قرآن کے الفاظ کو بالمعنی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 7، قرآن کے مجموعے الفاظ کو سورت اور آیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود مقرر کردہ ہے، یعنی حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ نمبر دو، حدیث قدسی معجزہ نہیں ہے۔ نمبر تین، حدیث قدسی کی تلاوت میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر چار، حدیث قدسی میں
ایسا نہیں۔ نمبر 5 حدیث قدسی کو بغیر طہارت کے چھوا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 حدیث قدسی کے الفاظ کو بالمعنی بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 حدیث قدسی کے مجموع الفاظ کو نہ صورت کہا جا سکتا ہے اور نہ آیت۔ جی یہاں تک کلیئر ہے جناب؟ قرآن معجزہ ہے۔ دونوں جو ڈیفینیشنز آئی ہیں قرآن کی اور حدیث قدسی کی، یہ جو بات یہاں پر آئی ہے نا نمبر 3 میں اور نمبر 4 کلیئر واضح مطلب فرق ہے اس جی کا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کنٹینیو کیجیے گا پھر۔ قرآن معجزہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری نہیں ہے، تو اس کی طرح ایک صورت تو بنا کر لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی مدد چاہو لے لو اگر تم سچے ہو۔ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو ایک صورت تو بنا کر لاؤ اگر تم طاقت رکھتے ہو، ایک اللہ کو چھوڑ کر اگر تم سچے ہو۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر مثله متريات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر تو لاؤ اور تم اپنے سب معبودوں کو بلا لو سوائے اللہ تعالیٰ کے اگر تم سچے ہو۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دو اے پیغمبر اگر تمام جن و بشر مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پس لائیے اس جیسا کلام اگر تم سچے ہو۔ ملاحظہ: قرآن کریم کی مندرجہ بالا چند آیات سے ثابت ہوا کہ قرآن ایک زندہ جاوید معجزہ ہے اور باطل قوتوں کے لیے چیلنج، کیونکہ اس جیسا کلام نہ کوئی بنا سکا اور نہ کوئی بنا سکتا ہے، اس لیے سب جن و بشر قرآن جیسا کلام بنانے میں عاجز اور مسکین ہے۔ قرآن کریم کے معجزے سے متعلق بے شمار آیات قرآن میں مذکور و موجود ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی والی بات جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ قرآن معجزہ ہے؟ جی انشاءاللہ۔ کس طرح سے معجزہ ہے قرآن؟ یہ جو بات کی جا رہی ہے اللہ پاک نے معجزے سے مراد یہ کہ اس جیسی مثل کوئی نہیں ہے، اس جیسا کلام کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ خالص اللہ کی طرف سے انسان عاجز ہے ایسا کلام بنانے میں، انسان کے علاوہ تمام مخلوقات بھی عاجز ہیں۔ ایسا کلام بنانے پہ لوگ عاجز ہیں، ٹھیک ہے یہ بات بالکل۔ جی طارق بھائی؟ میں بھی اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس میں زیر زبر کی تبدیلی نہیں آئی، اس کے حقائق میں کوئی چیلنج نہیں ہو سکا آج تک اس کو، اور یہ ایز سچ 1400 سال سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تصور ہوتا ہے قرآن پاک سیلف جو ہے۔ بالکل یہ درست بات ہے۔ میں جو ہے نا ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ تاریخ فلسفہ جو ہے اس کا کچھ وہ چل رہا ہے میرا مطالعہ، تو اس میں جو آپ کی کہہ لیں کہ جو آج کا بھی جو فلسفہ ہے اس کا جو امام ہے اور جو سب سے بڑا نام جس کا لیا جاتا ہے یعنی فادر آف فلاسفی لوگ جسے کہتے ہیں وہ سقراط ہے وہ یا پھر اس کے بعد افلاطون ہے اس کا شاگرد جو ہے۔
اچھا سقراط جو ہے میں اس پہ حیران تھا کہ ابھی یہ جو چیز ابھی پڑھی یہ بات پہلے مجھے اتنی زیادہ کلیئر سمجھ میں نہیں آئی تھی جب تک میں نے جو ہے اس کو وہاں سے ان کے مسئلے کو نہیں پڑھا، یعنی کہ جو فلاسفرز کے جو پرابلمز ہیں نا ان کو جب تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا تو یہ بات پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئی تھی اس وقت۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ سقراط کی جو ڈفرینس اس نے پیدا کیا باقی سارے فلسفیوں سے، اور جو آج تک وہ ان کا فادر کہلاتا ہے فلاسفرز کا، تو اس نے جو ایشو بنایا کہ سچائی کیا ہے۔ یعنی وہ ایک نقطہ اٹھاتا تھا، سوال اٹھاتا تھا اور سوال اٹھا کے لوگوں سے سوال کرتا تھا کہ بھئی یہ اس کا مطلب کیا ہے، مطلب نیکی کیا چیز نیکی ہوتی ہے، کیا چیز برائی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل بہادری ہے تو بہادری کیا چیز ہے۔ اچھا اس پر وہ یہ سوال جو اس کے بعد جو افلاطون نے کام کیا سقراط کے بعد، افلاطون نے یہ کام کیا کہ اس نے پہلے جتنے بھی فلاسفرز ہوتے تھے وہ زندگی کی کسی ایک ڈائمنشن کے اندر جو ہے نا سارے اپنا جو ہے وہ چیزوں کو سوچ رہے ہوتے تھے کہ فلاں چیز کیسے ہوتی ہے، مثلا یہ کہ انسان کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، یا یہ زمین کیسے بنی ہے، یا یہ آسمان پہ جو ستارے اور چاند اور سورج نظر آتے ہیں یہ سب ہیں کیا، اور یہ کس طریقے سے کریٹ ہوئے ہیں۔ یہی بنیادی سوال تھا فلسفیوں کے سامنے۔ افلاطون نے جو کیا اس نے جو ہے ان تمام پہلوؤں سے بات کر کے ان کا ایک نظام بنانے کی کوشش کی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا اس کا جو پورا جو کام ہو رہا ہے اب پچھلے کئی ہزار سال سے، وہ کام فلسفی یہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک زندگی کے ایک پہلو سے متعلق ایک سوال کریں گے، اس کا جواب ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں پر کسی اور پہلو سے جب ہم بات کریں گے زندگی کے، تو جو پہلا جواب ہم نے ڈھونڈا تھا وہ جواب اور دوسرا جواب دونوں میچ کرتے ہیں یا نیگیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو ابھی تک سارے فلسفیوں کا جھگڑا یہی چلتا رہتا ہے ان لوگوں کا کہ ایک فلسفی جب ایک پہلو سے زندگی کے کسی ایک پہلو سے کسی چیز کو ٹرو قرار دیتا ہے تو وہ زندگی کے کسی دوسرے پہلو سے جا کے ٹکرا رہی ہوتی ہے وہ، اور وہاں پہ وہ فالس ہو جاتی ہے۔ یعنی ابھی تک جو نظام زندگی بنانا چاہتے تھے وہ نظام زندگی اس لیے وہ پرفیکشن آ ہی نہیں پاتی اس کے اندر کہ وہ جس ایک نقطے پر پہنچتے ہیں، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم بالکل واقعی اس نقطے پہ پہنچ گئے، ہم نے مسئلہ حل کر لیا، تو جب دوسرا اینگل لیتے ہیں زندگی کا تو وہ نقطہ اسے ٹکرا جاتا ہے وہاں پر۔ قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھیں اور اس پورے قرآن کے جو احکامات ہیں، جتنی باتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس قدر ہدایات ہیں اس کے اندر، زندگی کے جس پہلو کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لے کر بیان کیا ہے، کوئی چیز آپ اس پورے قرآن کے اندر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کہیں پہ کانٹراڈکٹ نہیں کرتی۔ یعنی سب سے بڑا جو معجزہ ہے نا اس قرآن کا وہ یہ ہے کہ انسان کئی ہزار سال سے لگے ہوئے ہیں وہ چیز تیار کرنے میں، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ان کو چیلنج دیا کہ جاؤ بلا لو جسے اس کو بلانا ہے اور تیار کرو، ایک صورت بنا کے لاؤ ایسی ذرا کہ جس میں کانٹراڈکشن نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو بات طارق بھائی نے کی کہ حقائق جو ہیں، جو قرآن میں حقائق بیان کیے گئے ہیں، وہ جتنا آپ اس کے اوپر ریسرچ کرتے چلے جائیں گے اس کی حقانیت اور زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن میں بیان کیا گیا کوئی بھی جو ہے وہ حقیقت کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آنے والے زمانوں نے کہیں پر بھی کوئی غلط ثابت کیا ہو۔ وہ بہتر سے بہتر اس کو ایکسپلین تو کرتے جا رہے ہیں، اس کے ثبوت ضرور پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کو نیگیٹ نہیں کر پا رہا کوئی بھی دنیا کے اندر، اور نہ کر پائے گا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کا۔ آگے چلیں۔ احادیث قدسیہ کی بعض مثالیں۔ چونکہ احادیث قدسیہ نمبر 1 کی فضیلت اللہ تعالیٰ سے منسوب ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے، اس لیے ان احادیث کے ساتھ کچھ زیادہ ہی توجہ کرنی چاہیے۔ اس لیے ہی میں نے مختلف موضوعات پر احادیث کو جمع کر دیا ہے تاکہ قارئین حضرات ان سے پورا استفادہ کر سکیں اور بندہ عاجز کے لیے دعائے خیر کریں۔
بارگاہ عزی میں دعا ہے کہ وہ اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تمام مسلمانوں کو توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اب احادیث آ رہی ہیں آگے، ٹھیک ہے نا؟ احادیث کی عربی متن نہیں پڑھیں گے ہم، صرف اردو متن پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد تقریباً 90 فٹ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو سلام کہو، جو وہ جواب دیں گے، وہی آپ اور آپ کی اولاد کا آپس میں تحیہ ہوگا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو السلام علیکم کہا، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جواب دیا۔ نیز جنت میں داخل ہونے والا ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اصل قد و قامت پر ہوگا، مگر خلق آدم کے بعد سے اب تک انسان کا قد کم ہوتا چلا رہا ہے۔ ماں کے بطن ہی سے تمام امور انسانی طے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تصدیق شدہ سچے ہیں نے بیان فرمایا کہ انسانی پیدائش کو ماں کے پیٹ میں 40 دن اور 40 راتیں یا 40 راتوں میں ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اتنی مدت تک منجمد خون بنتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے لیے گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس گوشت کے ٹکڑے کی طرف فرشتہ بھیج کر 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیتے ہیں: رزق، موت، عمل نیک یا بد۔ اس کے بعد اس مدغہ وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، مدغہ گوشت کا ٹکڑا، جی، اس مدغہ میں رحم مادر میں روح پھونکی جاتی ہے، تب کوئی انسان جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت میں جانے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو وہ تحریر غالب وہ انسان نار کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور آخرکار وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس طرح کوئی انسان دوزخ والوں کے عمل میں دن رات مصروف رہتا ہے کہ دوزخ کے قریب پہنچ جاتا ہے، تب اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کاموں میں مصروف ہو کر اہل جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فضیلت صدقہ۔ یہ سوال ہے حامد بھائی یہاں چھوٹا سا، جی طارق بھائی، یہ جو چار چیزیں ہیں اس میں ایک نیک اور بد بھی ہے جی، یہ خیر بڑا ویسے پیچیدہ مسئلہ ہے اور بڑی لمبی شاید اس میں ہوگی، لیکن تھوڑا سا اگر آپ خلاصہ تھوڑا سا بتا دیں کہ یہاں کی طرح بندہ پریشان سا ہو جاتا ہے۔ اس کو ایز اے موضوع ڈیفر کر لیں، صحیح، تو اس پہ انشاءاللہ پھر الگ سے بات کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹھیک، امپورٹنٹ ہے، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ یہ سینسیٹیو بھی ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی ہے، لیکن یہ آسان بھی ہے، تو اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ بس اپنے پاس وہ کر لیں، عالم بھائی آپ ذرا نا اس کو اپنے پاس وہ نوٹ کر لیں، اس کو ڈیفر کر کے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے پھر۔ جی، فضیلت صدقہ بھائی۔ فضیلت صدقہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور جب اس پر پہاڑ ٹکائے تو فرشتوں نے بڑا تعجب کیا ان کی مضبوطی پر، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے رب، کیا پہاڑوں سے بھی کوئی مضبوط چیز تو نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لوہا۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ لوہے سے بھی کوئی مضبوط اور طاقتور شے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ۔ فرشتوں نے سوال کیا یا رب، آگ سے بھی کوئی طاقتور شے پیدا کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی۔ فرشتوں نے کہا یا رب، کیا پانی سے بھی کوئی چیز کبھی بنائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا۔ فرشتوں نے کہا یا رب، ہوا سے بھی کوئی چیز طاقتور بنائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، جب ابن آدم کوئی صدقہ کرتا ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہوتا، یعنی صدقہ جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، اس کی قوت پہاڑوں، لوہے، آگ، پانی اور ہوا سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
فضیلت روزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہوتا ہے سوا روزے کے، کیونکہ روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور اللہ کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے کی وجہ سے روزدار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مسک عطر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ جو لفظ اس ہے وہ اس سے کیا مراد ہے؟ جی کون سا لفظ؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہوتا ہے، یا اس سے یہ انسان کو کہا گیا یا اللہ تعالیٰ ہے اس سے مراد؟ اس جو ہے اس کا لفظ اس کے لیے ہوتا ہے، آدم کے لیے، آدم کی طرف ہے جی۔ اچھا، جو ہم عمل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے؟ جی جی بالکل۔ روزے کے اس سے کیا مراد؟ مطلب روزہ باقی عمل ہمارے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم نیک عمل کرتے ہیں؟ یہاں پر غالباً جو مراد اس سے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ابن آدم جو ہے جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی جو ہے چھٹکارا جو ہے وہ اس کے لیے حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ۔ اور روزے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مخفی ہے، یعنی کہ اگر بندہ جو ہے وہ کیونکہ بہت سارے عمل ابن آدم کے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، مثلا کہ نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو نظر آتی ہے، یا اگر صدقہ دیتا ہے تو کم از کم اس کو تو پتہ چلتا ہے، جس کو وہ دیتا ہے صدقہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے مجھے دیا ہے کچھ۔ لیکن جو روزہ ہے، روزے کی کیفیت ایسی ہے کہ جس میں کسی انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں۔ یہ صرف بندہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، یعنی آپ سارا دن کسی آدمی کے ساتھ رہیں، اس کے باوجود آپ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ اس کا روزہ، یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، آپ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ صحیح۔ تو غالباً یہ وجہ ہے، یہ اس میں جو ہے نا وہ ہے پہلو۔ صحیح۔ فضیلت جہاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال وہی اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقی مجاہدین کون ہیں۔ مجاہد کی مثال روزے دار اور شب بیدار شخص کی سی ہے۔ نیز مجاہد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی ہے کہ اسے یا تو شہادت کے رتبے پر فائز کر کے جنت میں داخل کرے گا یا وہ صحیح و سالم اجر و غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ فضیلت صبر۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب و پسندیدہ چیزوں یعنی آنکھوں کے سلسلے میں آزماؤں اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے تو میں اس کے بدلے میں اس کو جنت دوں گا۔ ایک منٹ، یہ اس کا یہ پڑھ لیجئے گا نیچے۔ نمبر 1، آنکھیں ضائع ہو جائیں یعنی انسان اندھا ہو جائے۔ جی جی، بس یہ اس کا مطلب ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب و پسندیدہ چیزوں ہیں یعنی آنکھوں کے سلسلے میں آزماؤں اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے، یعنی کسی کی بینائی چلی جائے اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک کتاب میں سب کچھ لکھ کر عرش پر محفوظ فرما لیا۔ اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا بے شک میری رحمت غضب پر غالب ہے۔ جی جزاک اللہ خیر ساجد بھائی۔ طارق بھائی آپ پڑھ لیں آگے۔ طارق بھائی آپ میوٹ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مشرکوں کو پسند نہیں فرماتے
حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام حصہ داروں کی نسبت اپنے حصہ سے بے پرواہ ہوں. جو شخص کوئی عمل کر کے میرے ساتھ کسی غیر کو بھی ساجی بنائے تو میں اس کے شرک آمیز عمل کو قبول نہیں کرتا. یہ دوبارہ پڑھ لیں حامد بھائی، ذرا سمجھ نہیں آئی اس بات. جی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام حصہ داروں کی نسبت اپنے حصہ سے بے پرواہ ہوں. جی بے جو پرواہ شخص کوئی ہوں، عمل جی بے پرواہ ہوں. جی ہاں جی بے پرواہ ہوں. جو شخص کوئی عمل کر کے میرے ساتھ کسی غیر کو بھی ساجی بنائے تو میں اس کے شرک آمیز عمل کو قبول نہیں کرتا. مطلب شرک کے متعلق ہے کہ جی دوسروں شرک کے ہے، لیے عبادت کی جائے یا دوسروں کے لیے وہ کیا دوسروں کے جائے، لیے ہو یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرے. اس میں شریک کرے. صحیح. فرشتوں کا نماز فجر اور نماز عصر کے وقت زمین پر اترنا. یعنی یہ پہلا اس کا جو سینٹینس ہے نا کہ تمام حصے داروں کی نسبت اپنے حصے سے بے پرواہ ہوں، یعنی اگر بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے عبادت کا کہ جس میں اس نے کئی حصے دار بنا رکھے ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر تو نے حصے دار بنائے ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، کئی لوگوں کا حصہ ہے اس کے اندر، تو مجھے وہ حصہ نہیں چاہیے. ہاں صحیح. جی فرشتوں کا نماز فجر اور نماز عصر کے وقت زمین پر اترنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے فرشتے رات کو اور دن کو جمع ہوتے ہیں. ان میں سے ایک گروہ نماز فجر کے وقت اور ایک گروہ نماز عصر کے وقت نازل ہوتا ہے. پھر وہ اپنا اپنا فرض ادا کر کے لوٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ باوجود کہ جاننے کے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کر آئے. فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم ان کو چھوڑ کر آتے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کی طرف جاتے ہیں تو بھی وہ نماز میں مشغول ہوتے ہیں. یہ نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلت. جی فضیلت سورہ فاتحہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ عز و جل نے نہ تو تورات اور نہ ہی انجیل میں ام القرآن سورہ فاتحہ جیسی 7 آیتوں والی سورت نازل کی. نیز یہ سورہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، سو میرا بندہ جو چاہے سوال کرے. کہ بندے میں تقسیم شدہ ہے کہ پہلا ہاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور پھر دوسرا بندہ اللہ سے مانگتا ہے. جی جی بالکل. فاتحہ پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. ابا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے. 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے. شام کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا ابو ہریرہ میں کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو انہوں نے میرے پہلو میں ہاتھ لگایا اور کہا اسے فارسی دل میں پڑھ لیا کرو. نہیں یہ کچھ اور ایسا ٹائپو ہے یہ تو. ہاں فارسی نہیں ہوگا یہ، فارسی نہیں ہو سکتا. ہاں اس دل میں ہی پڑھنے کا ہوگا کہ دل میں پڑھ لیا. ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے. آدھی نماز میرے لیے اور آدھی بندے کے لیے. بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد و تعریف کی. الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرے گا، بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بس یہ کلمات میرے بندے کے لیے ہیں، اس نے جو سوال کیا ہے اس سے ملے گا. واقعہ معراج اور نماز کا فرض. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ معظمہ میں تھا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی
جبرائیل علیہ السلام آئے، میرا سینہ چاک کیا اور زمزم سے دھویا، پھر سونے کی ایک پلیٹ لائی گئی جو حکمت اور ایمان سے پر تھی، اسے میرے سینہ میں ڈال دیا گیا اور میرے سینہ کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان دنیا کی طرف عروج کیا۔ جب میں آسمان دنیا پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ فرشتے نے کہا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے نے پوچھا ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہاں۔ تب دروازہ کھولا گیا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے دائیں بائیں بہت سی جماعتیں تھیں، جب وہ دائیں دیکھتا تو ہنس دیتا اور جب بائیں دیکھتا تو رو دیتا۔ وہی شخص بولا خوش آمدید اے نبی صالح اور صالح کے بیٹے، تمہارا آنا مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں، ان کے دائیں بائیں بنی آدم کی روحیں ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں والے جہنمی، اس لیے دائیں جانب دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھ کر افسوس کرتے ہیں۔ ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا دروازہ کھولو۔ تب فرشتہ نے وہی سوال کیا جو پہلے آسمان پر فرشتہ نے پوچھا تھا، تب دروازہ کھلا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر حضرت آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم صلوات اللہ علیہم کو پایا، لیکن ان کی جگہوں کو بیان نہ فرمایا، صرف اتنا بیان کیا پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو پایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا اے نبی صالح اور ابن صالح آپ کا آنا مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزر ہوا، انہوں نے فرمایا نبی صالح اور نیک بھائی کا آنا مبارک ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے، انہوں نے بھی کہا اے نبی صالح اور نیک بھائی آپ کی آمد مبارک۔ میں نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا نبی صالح اور صالح بیٹے کا آنا مبارک ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابن حزم نے کہا کہ ابن عباس اور ابو حیا کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مزید بلندی پر لے جایا گیا حتیٰ کہ مستویٰ میرے لیے ظاہر ہو گیا اور مجھے قلموں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ تب میری امت پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کر دیں اور میں واپس ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے واپس گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ پر کیا چیز فرض کی ہے؟ میں نے بتایا کہ 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کے ہاں واپس جائیں، آپ امت کی اس فرض کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تخفیف فرما دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تخفیف فرما دی ہے۔ انہوں نے کہا دوبارہ واپس جائیں، آپ کی امت یہ بوجھ ادا نہ کر سکے گی۔ میں پھر واپس چلا گیا اور دوبارہ مزید تخفیف ہو گئی۔ پھر واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، انہوں نے پھر واپس جا کر مزید تخفیف کرانے کا مشورہ دیا تو میں پھر واپس گیا تو اس بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ 5 ہیں جو در حقیقت 50 ہیں، میرے ہاں قول کو بدلا نہیں جاتا۔ میں دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا تو انہوں نے دوبارہ جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے کہا اب مجھے دوبارہ جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ چلے حتیٰ کہ مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچا دیا۔ اس بیری سدرہ پر اتنے مختلف اقسام کے رنگ چھا گئے کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو وہاں موتیوں کے بیش بہا ہار تھے اور مٹی کستوری ہی تھی۔ 8 جلیل القدر نبیوں کا آسمانوں پر قیام۔
واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بعض دوسری احادیث قدسیہ میں 8 جلیل القدر نبیوں کا مختلف آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ثبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سوار ہو کر بیت المقدس جانا، بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرنے کا واقعہ بھی انہی احادیث سے ثابت ہے۔ فرض نماز کے موضوع پر احادیث قدسیہ کی تعداد 8 ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں میں حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کا نزول دنیاوی آسمان پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے حصہ میں آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی پکارنے والا جس کی میں پکار کو سنوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، کوئی بخشش و مغفرت مانگنے والا میں اس کی بخشش کروں۔ زمانہ کو گالی دینا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ابن آدم زمانہ کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، میں زمانہ ہوں اور تمام امور میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو پلٹتا ہوں۔ فضیلت اللہ تعالیٰ کی ذکر کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا کہ وہ مجھ پر کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں لوگوں کے اجتماع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ آدمی میری طرف ایک بارش آتا ہے تو میں اس کی طرف ہاتھ برابر آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ہاتھ برابر آتا ہے تو میں اس کی طرف دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے فاصلے برابر آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ برائی اور نیکی کا بدلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو برائی نہیں لکھی جاتی، اور اگر وہ برا کام کر بیٹھے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، مگر جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، مگر جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اذان اور نماز کا بدلہ بخشش اور جنت۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بکریوں کے اس چرواہے پر خوشی اور رضامندی کا اظہار کرتے ہیں جو پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، پہلے اذان کہے اور پھر نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو کہ دیکھو میرا بندہ اذان کہہ رہا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کی بخشش کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ وہ جو چرواہا اس کے اوپر پہاڑی کے اوپر چڑھ کے اذان دیتا اور نماز پڑھتا ہے، اس کا ذکر۔ جی اسی کا ذکر ہے طارق بھائی، چرواہا، اور یہاں پر کوئی بھی فرد ہے کہ ظاہر ہے چرواہا تو ایک اس میں ایک اس طرح ایک آپ کہہ لیجیے استعارے کے طور پر یہاں پر ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بندہ بکریاں چراتا ہو تو صرف اسی کو یہ اجر ملے گا، بلکہ کوئی بھی فرد جو کہیں پر بھی موجود ہے، تنہائی میں بھی اگر ہے، کہیں جنگل میں، بیابان میں، کہیں پر بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اذان دیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے وہاں پہ، تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور صرف اس نے اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں اس نے یہ کام کیا وہاں پر۔ جی قولی، فعلی، تقریری اور وصفی احادیث کی بعض مثالیں۔ جب تم اقامت تکبیر سنو تو نماز کے لیے آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ چلو، نیز جلدی جلدی نہ چلو، بس جس حالت میں پہنچو نماز میں مل جاؤ اور جو گزر چکی ہو اسے مکمل کر لو۔
اب یہ وہ آ رہی ہیں ڈیفینیشنز آ رہی ہیں احادیث کی، یعنی کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ جو ایک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ایک فعل کے طور پہ نظر آ رہا ہے، اور ایک ہمیں تقریری اور وصفی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ اس کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے اب آ رہی ہیں. پہلی مثال لیکن یہ حدیث قدسی سے الگ ہیں یہ جو ہے اب. جی یہ ڈیفرنٹ موضوع آ گیا جی. حدیث قدسیہ والا موضوع جو ہے وہ ختم ہو گیا، یہ ڈیفرنٹ موضوع آ گیا جی. بلکہ ہم اس کو یہاں پہ اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں، آج کی نشست کا ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ ہو گیا پورا. تو ہاں، تو حدیث قدسیہ پہ ہی آج ہم جو ہے نا اس کو اسٹاپ کر لیتے ہیں. اس کی صرف فرق ہمیں تو بتا دیں، قولی فعلی تو سمجھ آ رہا ہے، پھر وصفی اور ایک اور لفظ ہے تقریری. قولی اور تقریری میں فرق ہوگا؟ تقریری جو ہے اور وصفی جو ہے، اگر آپ اس کو یاد کریں پہلے بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا، اور وہ چیز تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور خاموشی اختیار کی. یعنی کہ وہ آپ نے نہ قول سے کہا نہ اپنے عمل سے دکھایا، بلکہ کسی اور شخص نے جو ہے وہ کام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت اختیار کیا اس چیز کے اوپر. دیٹ از کالڈ وصفی ہو گیا. وہ تقریری، یہ تقریری ہو گیا. جو ابھی جو میں نے بتایا وہ تقریری ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تقریری صحیح. جی. وصفی میں ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا وصفی کا. جی آگے پڑھنا پڑے گا اس کو. جی صحیح. اگر آج کے نشست کے حوالے سے کوئی بات کوئی بھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی یہ عامر بھائی جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ وہ ایک طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں ہنستے ہیں، سوری الٹ، دائیں طرف دیکھ کے ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کے وہ روتے ہیں، اور یہ کیفیت ان کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ کے لیے اسی کیفیت میں ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دکھانے کے لیے بس یہ عمل ہوا، اور باقی جیسے ہم لوگ برزخ میں چلے جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اس طرح برزخ میں ہیں. تو کئی لوگ اس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ عجیب سی بات ہے کہ حضرت آدم قیامت تک یہی کرتے رہیں کہ ایک طرف وہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ دیکھ کے روتے ہیں. اصل میں یہ ضروری نہیں ہے، مطلب یہ کوئی انسٹنٹینیس چیز بھی ہو سکتی ہے یہ کہ ایسا مطلب کہیں پر اس کی صراحت تو موجود نہیں ہے نا اس طرح کی کہ وہ ہر وقت بس آدم علیہ السلام ہنس رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے. تو ایسی تو کوئی چیز مطلب کہیں پر صراحت اس چیز کی موجود نہیں ہے. تو اب یہ انسٹنٹینیس چیز ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک فرد جو وہاں پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ اپنے پاس اگر رکھا ہے تو وہاں ان کے لیے بہت ساری جو ہے فیسلٹیز بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوں گی، بہت سارے بینیفٹس بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیے ہوں گے جن سے وہ مستفید بھی ہوتے ہوں گے. لیکن پھر ایسی کیفیت بھی آتی ہے کہ جو برزخ میں جہاں پر روحیں رکھی جاتی ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ 2 مقامات ہیں جو ہم نے قرآن سے پڑھا کہ علیین ہے اور سجین ہے. تو جو نیک روحیں ہیں ان کو علیین میں رکھا جاتا ہے، اور جو بدکار لوگ ہیں ان کی جو روحیں ہیں ان کو سجین میں ان کو رکھا جاتا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روحیں جو ہے نا وہ مقام بھی ایگزیکٹلی آسمان کے اوپر ہی ہو وہ جگہ بھی، کہ آدم علیہ السلام بالکل ایسے رائٹ دیکھ رہے ہو تو یہ والے ان کو لاک اپ نظر آ رہا ہو، اس کا وہ لوگ نظر آ رہے ہوں، ایلین والے نظر آ رہے ہوں، لیفٹ دیکھ رہے ہوں تو وہ سجین والوں کا لاک اپ نظر آ رہا ہو وہاں پر. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں کی جو مطلب جو دنیا کی جو ہماری جو کمیونیکیشن ہے، جو آنکھیں ہیں، جو دیکھنا ہے، جب وہاں پر جائیں گے تو وہ ڈیفرنٹ چیز ہوگی بالکل. تو اب وہ ایلین اور سجین ہو سکتا ہے کہیں بہت فار اوے کوئی چیز ہو، اور جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ جس سے وہ جو ہے ان کو دیکھ سکتے ہوں گے قریب میں. تو ایسا اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہر وقت یہی کام کر رہے ہوں گے آدم علیہ السلام. آج کی دنیا میں تو سمجھنا آسان ہو گیا ہے، لوگ اب ہر جگہ بیٹھ کر ہر جگہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں جا رہی ہیں، زوم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو شاید یہی کیفیت وہاں بھی ہو. جی. کوئی اور بات، کوئی سوال کسی بھائی کا، کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہوں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم انشاءاللہ عالمگیر بھائی سے دعا کے لیے درخواست کریں گے.